अस्सलाम वालेकुम अहबाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुतुब के तारुफ़ पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल किताबें के साथ आपका मेज़बान हसीब अहमद महबूबी हाज़िर ख़िदमत है। हस्ब रिवायत आज भी हम एक नहायत अहम किताब के तारुफ़ के साथ हाज़िर ख़िदमत हुए हैं। जिस तरह दीगर वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश होती है जिस किताब का भी तारुफ़ पेश किया जाए इस तरह पेश किया जाए ताकि सुनने वालों के दिल में उस किताब को पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हो। इसीलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम किताब का मुख्तसर लेकिन एक अजमाली खाका इस तरह पेश कर दें कि उस किताब के अशाती कवायफ़, उसके मुख्तलिफ़ एडिशन्स कहाँ कहाँ से शाया हुए और उस किताब की अपने मौजू के एतबार से क्या अहमियत है, ये सब चीज़ें आपके सामने पेश कर दी। आज हम जिस किताब का तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे उसका बुनियादी मौजू तो तसव्वुफ़ ही है, लेकिन दरअसल ये किताब तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात के मुतालिक है। इस किताब का नाम है सिर्रे दिलबरां, जिसमें इस्तिलाहात तसव्वुफ़ के हवाले से नहायत अहम गुफ्तगू की गई है, उनकी तशरीह की गई है। और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, मारूफ़ बुज़ुर्ग हैं, शेख़ तरीक़त भी हैं, इल्मी व अदबी शख्सियत भी हैं, हज़रत शाह सैयद मोहम्मद ज़ोकी साहब। तसव्वुफ़ को अगर हम किसी किस्म के इख्तिलाफ़ में पड़े बग़ैर सिर्फ़ एक इल्म के तौर पर सामने लाएँ और उसके मुतल्लिक़ बात करें, तो जैसे हर एक इल्म में कुछ मख़सूस इस्तिलाहात होती हैं, हर इल्म की कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, जिससे उसको समझने में या मुख्तलिफ़ उसके तजुर्बात, मुशाहिदात समझने में आम लोगों को भी और ख़ुद उस इल्म से मुतल्लिक़ लोगों को भी आसानी रहती है। लिहाजा जब हम तसव्वुफ़ को एक इल्म के तौर पर फ़िलहाल देखें, तो हमें तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात जो उनकी टर्मिनोलॉजी है, उसको समझने के लिए ये किताब यानी सिर्रे दिलबरां बहुत अहमियत की हामिल नज़र आती है। इस किताब के इशाती कवायफ़, इसके तराजिम और इसकी मुख्तलिफ़ एतबार से अहमियत के मुतल्लिक़ भी हम आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें पेश करेंगे। एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि किताब के मौजू के साथ उसके मुसन्निफ़ की जो मुताबिकत होती है, जो क़ल्बी लगाव होता है, ज़ाती दिलचस्पी होती है, वो निहायत अहमियत की हामिल होती है। अब चूँकि ये किताब बुनियादी तौर पर तसव्वुफ़ के हवाले से है, तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात के हवाले से है, तो अगर हम ये देखें कि इसके मुसन्निफ़ कौन हैं, यानी जैसा कि हमने पहले बताया कि हज़रत शाह सैयद मोहम्मद ज़ोकी साहब, वो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं। उनके बारे में मुख्तसरन बताता चलूँ कि वो ख़ुद भी सिलसिला चिश्तिया साबरिया के शेख़ तरीक़त थे। उनका हल्का इरादत बहुत वसी था। उन्होंने तसव्वुफ़ के हवाले से मुख्तलिफ़ मज़ामीन भी लिखे। उनके जो मलफ़ूज़ात हैं वो भी तरबियतुल उशाक के नाम से शाया हुए। और इसके अलावा उनके मुरीदीन व खुलफ़ा में दो लोग बहुत अहम हैं, जिनमें एक हज़रत शाह शहीदुल्लाह फ़रीदी और दूसरे मारूफ़ मुहक्किक, मुतरज्जिम, मुसन्निफ़ जनाब कप्तान वाहिद बख्श सयाल चिश्ती साबरी। इन दोनों ने आपके इल्मी आसार की जमा आवरी, उनकी तरवीज व इशाअत के सिलसिले में तो बहुत काम किया ही, इसके अलावा अपने तौर पर भी इन लोगों ने तसव्वुफ़ के हवाले से बिलख़ुसूस तसव्वुफ़ का जो अदब है, उसके मुतल्लिक़ बहुत सी कुतुब लिखीं और उनके मुतल्लिक़ अवाम को आगाह किया। चूँकि इस वक्त हम सिर्फ़ इस किताब के तारुफ़ तक महदूद रहेंगे, इसलिए इंशाअल्लाह हम फिर किसी वीडियो के अंदर उन दोनों खुलफ़ा के बारे में या उनके जो इल्मी अदबी आसार हैं, उनके बारे में भी तफ़सीलन आपको आगाह करेंगे। अब हम किताब के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। किताब का नाम जैसे कि हमने पहले बताया कि सिर्रे दिलबरां है, यानी दिलबरों के राज। यहाँ दिलबर से मुराद इसका वो ख़ास लुग़वी मानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ दिलबरां से मुराद यकीनन खुदा के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं कि उनकी आपस में गुफ्तगू करने का तरीक़ा और उनके जो आपस में राज हैं, उनके मुतल्लिक़ ये किताब है। लिहाजा सिर्रे दिलबरां इस किताब का नाम रखा गया। यूँ तो पाक व हिंद से मुतअद्दिद मरतबा इस किताब की इशाअत हो चुकी है। अलबत्ता आज हम इस किताब की जिस इशाअत से इसका तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे, ये सितंबर 2008 में अल फैसल नाशरान लाहौर ने शाया की। इससे पहले 1371 हिजरी में इस किताब की पहली इशाअत भी सामने आई। उसके बाद 1388 हिजरी में भी इसकी दूसरी इशाअत सामने आई और ये दोनों इशाअतें यानी कि पहली इशाअत 1371 हिजरी और दूसरी 1388 हिजरी, ये दोनों इशाअतें महफ़िल ज़ोकिया कराची ने शाया की। इस किताब के बारे में इसके दिबाचे में ही किताब के मुसन्निफ़ ज़ोकी शाह साहब ख़ुद फ़रमाते हैं
کہ اس کتاب یعنی سر دلبراں میں مصطلحات صوفیہ پر بحث کی گئی ہے، عاشقان الہی کی سرگزشت عشق کے رموز و کنایات پر روشنی ڈالی گئی ہے، سالکان راہ طریقت اور شاہ سواران میدان معرفت کے انداز بیان کی خصوصیات کو آشکارا کیا گیا ہے، اور فنا و بقا کی منزلوں کو عبور کرنے والے پہلوانوں کی زبان اور بولیوں کی باریکیوں کی تشریح کر دی گئی ہے۔ ان مصطلحات کے تحت میں جو بحثیں آ گئی ہیں ان سے تصوف کے مختلف پہلوؤں کی ملفوظی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ گو تصوف ایک عملی چیز ہے جس تک شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر رسائی تقریباً محال ہے، تاہم اس کتاب کے بغور مطالعہ سے اس فن کی مشکل کتابوں پر بھی عبور آسان ہو جائے گا۔ مجھے اس موقع پر فارسی کے معروف شاعر جناب حافظ شمس الدین شرازی کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے۔ حافظ شرازی نے کہا تھا کہ تلقین و درس اہل نظر یک اشارت است، گفتم کنایتی و مقرر نمی کنم، کہ اہل نظر حضرات کی جو تلقین کا جو درس کا طریقہ ہوتا ہے وہ بس ایک نگاہ ہوتی ہے، بس ایک نظر ہوتی ہے۔ تلقین و درس اہل نظر یک اشارت است، گفتم کنایتی و مقرر نمی کنم، وہ بالکل اشاروں میں کنایوں میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر یہ کہ دوبارہ بھی نہیں کرتے، یعنی ایک بار جو اشارہ کر دیا تو پھر دوبارہ بھی نہیں کریں گے، اور بس وہی وقت ہوتا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اصطلاحات صوفیہ کے متعلق لکھے جانے والی کتب کی بات کریں تو یوں تو عربی زبان اور فارسی زبان میں بھی اس حوالے سے بہت کام ہوا، یہاں تک کہ کئی کتب کی مختلف جلدوں میں تشریحات بھی کی گئیں، ان کی شرح بھی لکھی گئی۔ البتہ اردو کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو یوں تو اردو زبان میں بھی اصطلاحات صوفیہ پر بہت سی کتب لکھی گئی ہیں اور عام مارکیٹ میں بھی جو اس وقت موجود ہیں۔ البتہ سر دلبراں کی اہمیت اور انفرادیت ان سب میں بالکل مختلف ہے۔ کتاب کی مختلف اشاعتوں کے متعلق تو ہم نے آپ کو مختصراً بتایا، البتہ اس کتاب کا یعنی سر دلبراں کا ایک انگریزی ترجمہ دا انسائکلوپیڈیا آف صوفیزم کے نام سے بھی شائع ہوا۔ یہ انگریزی ترجمہ انہی کے مرید و خلیفہ کپتان واحد بخش سیال چشتی صابری اور قاضی محمد سعید نے کیا تھا، اور یہ ترجمہ 2010 میں محفل ذوقیہ کراچی نے ہی شائع کیا۔ یاد رہے کہ سر دلبراں کے علاوہ حضرت شاہ سید محمد ذوقی صاحب کے مضامین ذوقی کے نام سے بھی شائع ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے ملفوظات تربیت العشاق کے نام سے بھی متعدد مرتبہ شائع ہو چکے ہیں۔ کتاب کے متعلق مزید بات کریں تو اس کتاب میں جو اصطلاحات صوفیہ ہیں اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں 6 ضمائم بھی شامل کیے گئے، ہم ان کا بھی مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ البتہ یہاں ایک اور چیز بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کتاب میں عموماً لغات میں یا فرہنگ میں ہوتا ہے کہ لفظ لکھا جاتا ہے، آگے مختصر اس کی تشریح لکھ دی جاتی ہے یا اس کا جو بھی مترادف ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ اس کتاب کے اندر نہ صرف اس کی شرح کی گئی ہے، اس کا تصوف کے حوالے سے معنی یا مفہوم یا بطور اصطلاح اس کو کس طور استعمال کیا جاتا ہے وہ بتایا گیا ہے، بلکہ قرآن کے حوالے بھی قرآنی آیات کے اس میں شامل ہیں، احادیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے اور احادیث کی روشنی میں بھی بہت سی اصطلاحات کی شرح کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ خاص طور پر صوفیہ کی اصطلاحات سے متعلق کتاب ہے، لہٰذا اکثر مقامات پر مختلف صوفی شعراء اور دیگر فارسی کے شعراء، اردو کے شعراء، ان کے اشعار کے ذریعے بھی اس لفظ کا معنی، اس کا مفہوم مزید واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر ہمیں قرآنی حوالہ جات، احادیث کے حوالہ جات کے علاوہ مختلف شعراء کے اشعار اور بالخصوص صوفیاء کے اقوال کے ذریعے بھی اس لفظ کی تشریح، اس لفظ کا اصطلاحی مفہوم ہمیں بآسانی سمجھ آ جاتا ہے کہ صوفیاء کے ہاں وہ کس طور استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کتاب کے ضمائم کے متعلق ہم بات کریں تو اس کے آخر میں 6 ضمیمے شامل کیے گئے ہیں۔ آپ کے دباچے میں ہی مصنف نے ان ضمائم کے بارے میں مختصر تعارف دیا ہے، ہم وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ضمیمہ نمبر 1، اس میں مراتب وجود کے زیر عنوان 4 مضامین کا مجموعہ درج ہے۔ یہ مضامین رسالہ انوار القدس میں جو کسی زمانے میں بمبئی سے نکلتا تھا شائع ہو چکے ہیں۔ ضمیمہ نمبر 2، اگرچہ اصطلاحات کی ترتیب میں حروف تہجی کی ترتیب کا عموماً لحاظ رکھا گیا ہے، لیکن بعض اصطلاحات کے تحت میں متعدد و دیگر اصطلاحات کی بھی وضاحت ہو گئی ہے، چنانچہ جملہ اصطلاحات کو اس ضمیمے میں انڈیکس اصطلاحات کے تحت جمع کر دیا گیا ہے۔ ضمیمہ نمبر 3، ان میں مفید مضامین کا انڈیکس دے دیا گیا ہے جو اصطلاحات پر بحث کے دوران میں آ گئے ہیں۔
ضمیمہ نمبر 4، اس میں وہ آیات قرآنی ما حوالہ جات جمع کر دی گئی ہیں جو سر دلبرا میں مختلف مواقع پر لائی گئی ہیں۔ ضمیمہ نمبر 5، اس میں جملہ احادیث اکٹھی کر دی گئی ہیں جو اس کتاب میں جا بجا درج ہیں۔ ضمیمہ نمبر 6، اس میں وہ سب اشعار ایک جگہ دے دیے گئے ہیں جو مختلف مواقع پر آ گئے ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم نے آپ بتایا تھا کہ اس کتاب میں قرآنی حوالے، احادیث کے حوالے اور اشعار بھی بہت تعداد میں، کثیر تعداد میں موجود ہیں، لہٰذا جو آخر میں ضمیمے دیے گئے ہیں ان کے اندر ایک اشاریہ بھی دے دیا گیا ہے جس سے آپ کو کوئی بھی قرآنی حوالہ یا حدیث کا حوالہ یا شعر کا حوالہ ڈھونڈنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب تقریباً 576 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کی اہمیت کے متعلق مصنف نے اصطلاحات صوفیہ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اسی کتاب میں جو شامل ہے، اور اس میں آپ لکھتے ہیں: تصوف میں اصطلاحات کی سب سے زیادہ ضرورت۔ تصوف کا تعلق چونکہ ان امور سے ہے جو محسوسات سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہیں، اس علم میں اصطلاحات سے کام لینے کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آئی۔ جو فن کے انسان کو محسوس سے غیر محسوس اور معلوم سے نامعلوم کی جانب لے جائے، اس کے اظہار و بیان کے لیے اصطلاحات سے کیوں کر استغنا برتا جا سکتا ہے۔ وجوہ ضرورت کے تحت وہ لکھتے ہیں: تصوف میں اصطلاحات کی ضرورت ایک تو اس وجہ سے ہے کہ معمولی زبان محدود اور اپنی لغوی حیثیت سے محدود تر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تصوف میں اس کی اشد ضرورت ہے کہ بعض مضامین رموز و کنایات ہی میں ادا کیے جائیں تاکہ اغیار اور نااہلوں سے پوشیدہ رہیں۔ یہاں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ جیسے مختلف زبانوں کے الفاظ جب کسی اور زبان میں جاتے ہیں یا مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو ان پر علاقائی اثرات اور دیگر زبانوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، ایسے ہی چونکہ تصوف کی روایت، بالخصوص علمی ادبی روایت، کئی صدیوں پر محیط ہے، لہٰذا اصطلاحات میں بھی اکثر ایسا ہے کہ مختلف علاقوں میں اس اصطلاح کے مختلف مفاہیم اور معنی ہیں۔ اس کتاب میں مختصراً ہی صحیح لیکن کہیں کہیں پہ اس متعلق بھی آگاہی فراہم کی گئی ہے کہ مختلف علاقوں میں اس اصطلاح کا کن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اور بالخصوص اس حوالے سے بھی یہ کتاب اہم ہے کہ چونکہ یہ اصطلاحات صوفیہ کے حوالے سے اردو میں لکھی گئی ہے، تو آپ جب بھی تصوف کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں جس کو سمجھنے میں آپ کو کچھ مشکل پیش آئے یا ان کے الفاظ ایسے ہیں، تو لہٰذا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اگر آپ سر دلبراں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو یقیناً مشکل الفاظ کے معنی اور کئی ایسی عبارتیں جو سمجھنے سے آپ قاصر ہوں وہ بآسانی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ یاد رہے کہ میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں، تصوف کی کتب کو سمجھنے کے لیے شیخ طریقت کا ہونا اور بالخصوص اس میدان میں عملی طور پر بھی آنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے عملی مشاہدے اور تجربے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا صرف کتاب پڑھ کر یہ کہنا کہ آپ تصوف کو سمجھ گئے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ عملی طور پر بھی کسی نہ کسی طرح تصوف سے وابستہ ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس کتاب کا تعارف بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ اسے سبسکرائب بھی کریں، اور بالخصوص جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ بیل کے آئیکن کو، بیل کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو اس کی اطلاع مل جایا کرے۔ امید ہے آپ اپنی قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ فی الوقت اپنے میزبان حسیب احمد محبوبی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد پھر کسی کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔